बयान में शब जुमा की फ़जीलत के हवाले से चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। आज के इस मसरूफ़ तरीन ज़माने में कि जिसमें हम और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो ज़ख़ीम और मोटी किताबें पढ़े, न किसी के पास इतना टाइम है कि वो तवील तक़ारीर और लेक्चर को समाअत करे। लिहाजा कोशिश ये है कि मुख्तसर से वक्त में शब जुमा की हमारी क्या रूटीन होनी चाहिए, रिवायतें क्या रहनुमाई कर रही हैं, इस हवाले से चंद बातें हदीए समाअत करना चाहता हूँ। तमाम रातों में शब जुमा को एक इम्तियाज़ी शरफ़, बुलंदी, हैसियत और मकाम हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से शब जुमा बंदों के लिए बेहतरीन और ख़ूबसूरत हसीन सा तोहफ़ा है। शब जुमा यानी दुआओं की शब, शब जुमा यानी याद इलाही की शब, शब जुमा यानी बंदगी की शब, शब जुमा यानी मग़फ़िरत की शब, शब जुमा यानी मुनाजात की शब, शब जुमा यानी तिलावत कुरान मजीद की शब, शब जुमा यानी ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शब, शब जुमा यानी याद हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की शब, शब जुमा यानी हुसूल सवाब की शब, शब जुमा यानी याद मरहूमीन की शब, शब जुमा यानी याद आखिरत की शब, शब जुमा यानी अपनी तकदीरों को संवारने की शब, शब जुमा यानी हम अपने हालात को बेहतर से बेहतर किस अंदाज में बनाएं। शब जुमा इस हवाले से हमारी रहनुमाई करती है। शब जुमा की फ़जीलत क्या है, इस हवाले से चंद रिवायतें आपकी खिदमत में पेश करूँ, फिर मुख्तसर से वो अमाल कि जो कम वक्त में हम अंजाम देकर बहुत से सवाब और बहुत से अजर के मुस्तहिक करार पा सकते हैं। शब जुमा की फ़जीलत के हवाले से ख़त्मी मरतबत मुख्तार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शब जुमा से रोज़े जुमा तक 24 घंटे होते हैं और हर घंटे अल्लाह 6 लाख अफराद को आतिश जहन्नम से आज़ाद करता है। अल्लाहु अकबर। मौला मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लोगों शब जुमा की हुर्मत से गाफिल न रहना, इस शब से अपने आप को दूर न रखना, इस शब से भरपूर इस्तिफ़ादा करो। और इसकी फ़जीलत के हवाले से आप फरमाते हैं कि शब जुमा की क्या अज़मत और क्या फ़जीलत है कि अगर कोई जमात अज़ाब इलाही की मुस्तहिक़ हो जाए और वो इस शब अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार कर ले तो अल्लाह उस जमात से अज़ाब को टाल देता है। रिवायतें यहाँ तक रहनुमाई कर रही हैं कि अगर किसी की दुआ कबूल नहीं होती हो तो शब जुमा वो दुआ के लिए हाथ उठाए, इंशाअल्लाह उसकी दुआ कबूल होगी। ख़ुद हज़रत मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि शब जुमा में इब्तिदाई शब से लेकर आखिर शब तक एक फ़रिश्ता आसमान पर अल्लाह के हुक्म से ज़ाहिर होता है कि जो ये आवाज़ देता है, ए बंदे मोमिन, तुम में कोई दुनिया और आखिरत की हाजत अगर रखता है तो आज की शब अपनी हाजत को पेश करे, अल्लाह कबूल करेगा। ए बंदे मोमिन, तुम में अगर कोई बीमार, कोई अलील है तो अपनी सेहतयाबी के लिए अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह उसे शिफा अता करेगा। ए बंदे मोमिन, तुम में कोई अगर रिज़्क़ की तंगदस्ती की वजह से परेशान है, रिज़्क़ की तंगी की वजह से बेहाल है तो अल्लाह की बारगाह में वुसअत रिज़्क़ का मुतालबा करे, इंशाअल्लाह अल्लाह रिज़्क़ की फरावानी अता करेगा। ए बंदे मोमिन, तुम में अगर कोई शख़्स ज़ालिम के शर में मुब्तला है तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, इंशाअल्लाह अल्लाह ज़ालिम के शर से निजात देगा। तुम में अगर कोई किसी हवाले से भी अल्लाह की बारगाह में हाजत से पेश करे तो इंशाअल्लाह आज की शब की बरकत से अल्लाह उसकी हाजत को कबूल फ़रमाएगा। ख़ुद इमाम फरमाते हैं कि यहाँ तक कि तुलुए फ़ज्र तक वो फ़रिश्ता आवाज़ देता रहता है। अब हम ख़ुद अपने ज़िंदगी का जायज़ा लें कि इस शब कैसे हम गुज़ारते हैं। रिवायतें यहाँ तक हमारी रहनुमाई करती हैं कि अगर इस शब अगर हमारे पास वक्त है, हमारी ताकत अगर हमें इजाज़त दे तो इस शब में हमें शब-ए-दारी करनी चाहिए और अल्लाह की बारगाह में पूरी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अपने आप को पेश करके अल्लाह के ख़ज़ाने में से अल्लाह से सवाल करना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत कुछ अता करेगा। इस शब की बरकत, इस शब की क्या फ़जीलत है, इसका इदराक सिर्फ़ इंसानों को ही नहीं है बल्कि जानवरों, हैवानों को भी इस शब की अहमियत का अंदाज़ा है। ख़ुद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब शब जुमा आती है तो समंदरों की मछलियाँ अपने सरों को बाहर निकाल देती हैं और सहरा के जानवर आसमान की जानिब देखते हैं और ये कहते हैं, या अल्लाह, लोगों के गुनाहों की वजह से हम पर अज़ाब न फ़रमाना।
تو یہ وہ شب ہے کہ جس شب میں اللہ اپنے بندوں پر بے پناہ خزانے لٹاتا ہے۔ یہ وہ شب ہے کہ جس شب میں اللہ اپنے بندوں کے لیے بے پناہ تحائف کا اس نے انتظام کیا ہے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اس شب کو ہم ضائع نہ ہونے دیں۔ اس شب میں ہم چاہیں تو 2-3 طریقے سے ہم اعمال انجام دے سکتے ہیں۔ ایک، ہم اپنی ذاتی زندگی کے لیے، ہم اپنی زندگی کے لیے وقت نکالیں اور اپنی زندگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دوسرے، کہ ہم اپنے وقت کے امام حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کریں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں، اس لیے کہ روایتیں کہتی ہیں کہ اس شب میں امام کی خدمت میں ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اگر ہمارے محاسبے کے بعد اگر ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ اس پورے ہفتے ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئیں، تو اپنے وقت کے امام کی خدمت میں 2 رکعت نماز پڑھ کے ہدیہ کریں، اور زیارت آل یاسین پڑھنے کے بعد امام کی خدمت میں توسل کریں، اور ان کی جد ماجدہ کا واسطہ دے کر امام سے ہم سوال کریں، امام سے ہم گزارش کریں کہ مولا آپ ہمارے وقت کے امام ہیں، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، آپ ہماری مدد کیجیے۔ انشاءاللہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد ہمیں حاصل ہوگی۔ اور تیسرے یہ کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد کریں، وہ مرحومین کے جو کل تک ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ یہی حال، یہی حشر ہمارا ہوگا، آج ہم ہیں، کل ہم نہیں رہیں گے۔ روایتوں کی روشنی میں یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ روایتیں کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص 10 مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر ہم دوسرے مومنین کے لیے دعائیں کریں، اس لیے کہ یہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وتیرہ تھا کہ آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے پہلے دعا کرتی تھیں، بعد میں اپنے لیے دعا کرتی تھیں۔ لہذا ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم دوسرے مومنین کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اور خود مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن کسی دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے عوض میں ایک فرشتہ اس کے ساتھ لگا دیتا ہے کہ جو فرشتہ اس بندے کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے۔ لہذا ہم کوشش کریں کہ اس شب جمعہ میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچائیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اگر ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں تو ہم گناہوں کا استغفار کریں، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں۔ خود معصوم فرماتے ہیں کہ شب جمعہ کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص بھی اگر اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا ہے، اگر اسے اب کہیں راستہ نظر نہیں آتا، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کے دروازے سے داخل ہو، انشاءاللہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی۔ چند اعمال اس شب کی فضیلت کے حوالے سے، وہ کون سے اعمال ہیں جو مختصر سے وقت میں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم بہت دیر تک ہم مصلی پہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن چند منٹ، چند لمحے اگر ہم اس شب میں اپنے لیے دے دیں تو یقیناً نہ صرف یہ کہ دنیا ہماری سنور جائے گی، بلکہ قبر کے اندھیرے میں بھی ہم دنیا میں ہی روشنی کا انتظام کر کے جائیں گے۔ معصوم فرماتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بہت مختصر سا یہ عمل ہے لیکن اس کا بےحد ثواب ہے، بے پناہ اس کی فضیلتیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شب جمعہ میں کثرت سے محمد و آل محمد علیہ السلام پر ہمیں درود پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے، یہاں تک کہ کم سے کم حد اقل 100 مرتبہ محمد والے محمد علیہ السلام پر ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ اس کا ثواب یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں 1000 نیکیاں اللہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، 1000 گناہوں کو تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے، اور 1000 درجے تمہارے بلند کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مختصر سا عمل ہے کہ جو وقت کم لیتا ہے لیکن ثواب اتنا ہے کہ ہم اور آپ اسے کاؤنٹ اور گن نہیں سکتے۔ قرآن مجید کی چند آیتیں ہیں، چند سورے ہیں کہ جس کی تلاوت کی بے پناہ فضیلت ہے اس شب میں۔ اس میں سے چند سورے، سورہ یاسین ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ دخان ہے، سورہ سعد ہے، سورہ فیل ہے۔ یہ وہ تمام سورے ہیں کہ جو اس شب میں اگر ہم تلاوت کریں تو یقیناً معصوم فرماتے ہیں کہ بے پناہ اللہ کی بارگاہ سے تمہیں اجر ملے گا۔ اگر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان تمام سوروں کی تلاوت کریں تو کم سے کم معصوم فرماتے ہیں کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اور اس سے پہلے جو چند سورے ہیں، سورہ رحمان وغیرہ، اس کی ہم تلاوت کریں تو امام معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ تم سے تنگ دستی کو دور کر دے گا، اور محشر کی جو ہولناکی ہوگی اس سے تم محفوظ رہو گے، اور تمہارا شمار اللہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دوستوں میں کرے گا۔ تو یہ کم وقت میں ہم چاہیں تو بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ خود سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرتا ہے تو
اس کی موت نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ محشور ہوگا۔ یہ وہ فضیلت ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کے حوالے سے ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی شب جمعہ میں تلاوت کرتا ہے تو اس کی موت شہید کی موت ہوتی ہے، اور وہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ اس شب میں چند وہ نمازیں ہیں، جس میں سے ایک نماز کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ 2 رکعت نماز امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ اس نیت سے ہم 2 رکعت نماز پڑھیں اور دونوں رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ زلزال کی تلاوت کریں۔ روایت کہتی ہے کہ جو شخص بھی اس نماز کو پڑھے گا وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور اس کی ہولناکی سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ اس کے بعد پھر معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی شب جمعہ کے آخری پہر میں یعنی نماز صبح سے پہلے اگر 3 مرتبہ یہ ورد کر لے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر گناہ دریا کے جھاگ کے برابر یا اس سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اور وہ مختصر سا ورد یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ شب جمعہ بہت سے اعمال ہیں، مختصر سے وقت میں ہم جس عمل کو انجام دے سکتے ہیں وہ زیارت حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ بحار الانوار میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کرتا ہے شب جمعہ، وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے امان میں رہے گا۔ لہٰذا ہم کوشش کریں کہ شب جمعہ کی فضیلت سے زیادہ ہم استفادہ کریں، اور نہ صرف یہ کہ ہم اپنی زندگی کے لیے بلکہ ان مرحومین کے لیے بھی دعائیں کریں کہ جو ہمارے ساتھ آج نہیں ہیں۔ روایت میں ہے کہ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ گریہ کا کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مرحومین نے رلا دیا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ ہمارے مرحومین نے آپ کو کس طرح رلایا؟ رسول اسلام نے کہا کہ ان کی روحیں میرے پاس آئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے گھر والوں نے مجھے بڑی جلدی فراموش کر دیا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے مرحومین کو یاد نہیں رکھیں گے تو پھر ہمارے بعد والے لوگ بھی ہمیں یاد نہیں رکھیں گے۔ شب جمعہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی شب ہے، اپنی تقدیر کو سنوارنے کی شب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کے دروازے سے ہم داخل ہوں، اپنے گناہوں پہ احساس ندامت کے پسینے کو ظاہر کریں اور اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں مزید اعمال خیر کی توفیق عنایت فرما، ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہمارے وقت کا امام چاہتا ہے۔